आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एहतिजाजी फ्लाइट, कॉल का इंतजार और गलती किसकी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। दुनिया जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए रियासत के सारे वसाइल झोंक देती है। जंगली जानवरों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को फायर ब्रिगेड बनाकर आसमान से पानी बरसा देती है, लेकिन सूबा सिंध के जिले दादू का पूरा गांव सारी रात चलता रहा। 9 बच्चे शहीद हो गए, 150 मवेशी मर गए, गांव के सारे घर राख का ढेर बन गए, लेकिन आग बुझाने के लिए पानी की एक बूंद का सामान न हो सका। लोग चीखते चिल्लाते रहे, माएं बच्चों की जली हुई लाशें सीनों से लगाकर फरियाद करती रहीं, लेकिन कोई फायर ब्रिगेड मिली और ना एम्बुलेंस आई। दादू की तहसील मेहड़ में लगी ये आग पूरा देहात निगल गई, लेकिन लाड़काना से 40 मिनट की मुसाफत पर वाक़े इस सानहे की आग सब कुछ जलाकर खुद ही ठंडी हुई। दादू में मौजूद आग बुझाने की गाड़ी अगर खराब थी तो घड़ी खुदा बख्श में मौजूद फायर ब्रिगेड को किसके हुक्म का इंतजार था? पीपल्स पार्टी का गढ़ लाड़काना, भुट्टो का लाड़काना, बेनजीर का लाड़काना और अब बिलावल भुट्टो का लाड़काना, और इसी लाड़काना के करीब जिंदा जले हुए ये लोग। सिंध के इस गांव में ऐन उस वक्त आग जलती रही जब पीपल्स पार्टी के कायदीन पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अपने इक़्तिदार की आग बुझाने के लिए वजारतों पर लड़ रहे थे। जरा सोच लें, खुदा न खास्ता यही आग अगर लाड़काना में किसी जगह लगी होती, गड़ी खुदा बख्श में लगी होती, तो क्या आग बुझाने वालों का यही रिस्पॉन्स होता? क्या बिलावल भुट्टो ऐसी आग को देखकर भी मियां नवाज शरीफ से मिलने लंदन चले जाते? क्या वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आग बुझाने के लिए एक टांग पर खड़े ना हो जाते? भाई, क्या दादू का ये देहात किसी अजनबी जजीरे पर वाक़ है कि वहां पहुंचने के लिए आग के दरिया में डूब कर जाना था? या किसी को इस आग की इसलिए खबर ना हुई कि ये आग बिलावल हाउस के किसी कोने में नहीं लगी थी? या फिर सिर्फ इसलिए रिस्पॉन्स नहीं मिला कि सिंध के बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या इस आग में जलने वाले बेटे बिलावल जैसे और बेटियां बेनजीर जैसी नहीं थी? इस सिंध पर पीपल्स पार्टी की 13 साल से हुकूमत है। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खराब थीं तो जुर्म किसका है? 11 घंटे ये आग जलती रही। अगर दादू, लाड़काना और सखर में भी पानी नहीं था तो क्या 11 घंटे में कराची से गाड़ी नहीं पहुंचाई जा सकती थी? लेकिन बात है सिर्फ एहसास की, जिम्मेदारी की, लोगों के दर्द दुख को अपना समझने की। सिंध हुकूमत अब चाहे जो भी तलाफी कर ले, क्या वो माओं को उनके बच्चे वापस कर सकती है? क्या 13 साल से पीपल्स पार्टी की सूबे में हुकूमत होते हुए आग बुझाने के लिए पानी भी किसी और की जिम्मेदारी है? आज के प्रोग्राम में इस अलमनाक इंसानी सानहे पे भी हम बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान को निकालना किसकी गलती थी या उन्हें निकालकर गलती दुरुस्त की गई है, और इमरान खान इस गलती का इल्जाम किसको दे रहे हैं। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें उस्मान डार ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में जो वजीर बल्दियात सिंध हैं, और PMLN से हमें ज्वाइन किया है निहाल हाशमी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नासिर शाह साहब, मैं ज़रा इसी पे आपसे पहले बात करना चाह रही हूँ। सर, हम तो सुनते हैं कि सूबा सिंध में आपकी हुकूमत है और पिछले 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन ये मेहर के वाक़े को देखकर, इसको सुनकर, ये अलमनाक वाक़े का सुनकर सर लगता नहीं है कि वहाँ कोई भी हुकूमत है। तो ये क्या इस तरह आप हादसात से डील करेंगे सर? ये किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। आपके इल्म में ज़रूर होगा कि वहाँ पे एक्शन भी ले लिया गया कि एक ज़ाहिर है दूर इलाका है, कच्चे का इलाका है, और वहाँ पे जिनकी भी गफलत थी उन पर एक्शन भी लिया गया, और चीफ मिनिस्टर साहब और हम खुद वहाँ गए भी, लेकिन ज़ाहिर है उन जानों का अजाला नहीं हो सकता जो गई हैं, जो बच्चे माओं से बिछड़े हैं, लेकिन उस पर हम जरूर, हमारी जिम्मेदारी है। पहला वाकया तो नहीं है सर, बिल्कुल। कितने ऐसे वाकये हो गए? आपने कितने सालों में सबक सीखना है सर, और क्या आपने सजाएं दी हैं लोगों को इस पे? जी देखें, जो जिन की गफलत थी उनको हटा भी दिया गया है, और इंक्वायरी भी हो रही है। जो होम सेक्रेटरी जो हैं उनको चीफ मिनिस्टर साहब ने मुख्तस किया है, और जाहिर है जो जो भी इसके ज़िम्मेदार होंगे उन्हें मज़ीद सख्त सज़ाएं दी जाएंगी, ताकि कहीं और
اس طرح کا واقعہ دوبارہ اللہ نہ کرے ایسا واقعہ لیکن اس کہیں پر اور ہو سر، لیکن ظاہر ہے کوئی تعویل پیش نہیں کی جا سکتی. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن ہم سب لوگ وہاں پہ گئے ہیں, سی ایم صاحب بھی گئے ہیں, لوکل جو ہمارے وہاں کے ناصر شاہ صاحب 11 گھنٹے تک وہ گاؤں جلتا رہا سر. ایک منٹ کے لیے ذرا سوچئے گا. آپ کی آواز کم آ رہی ہے, کٹ رہی ہے. جی ذرا میری آواز ذرا کلیئر کیجئے کیونکہ بڑی اہم چیز پہ ہم بات کر رہے ہیں. ناصر شاہ صاحب 11 گھنٹے تک وہ گاؤں جلتا رہا. یہ 9 کمسن انسان جل گئے, 150 جانور جل گئے, 70 گھر جل گئے سر. کوئی وہاں پہ مدد کو, امداد کو نہیں پہنچا. فائر بریگیڈ کی گاڑیاں وہاں پہ خراب تھیں. دادو اور لاڑکانہ میں اگر گاڑیاں ٹھیک بھی تھیں تو وہ وقت پہ نہیں پہنچ سکیں. کیا کسی کو بھی احساس نہیں ہے؟ اور پھر میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ 13 سال سے آپ کی حکومت ہے, ابھی تک اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کے لیے آپ پوری طریقے سے تیار کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو کتنا اور وقت چاہیے سر؟ دیکھیں بعد میں وہاں پہ وہ پہنچے ہیں, جو علاقہ کافی دور ہے, کوئی لاڑکانہ شہر سے کوئی 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, اور دادو سے بھی کوئی 1 گھنٹہ اور کچھ کی ہے, لیکن بعد میں فائر بریگیڈز پہنچی ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کو ٹائم پر پہنچنا چاہیے تھا, پہلے پہنچنا چاہیے تھا. سر یہ اس طرح کی جگہیں آپ لوگوں کی ترجیحات میں شامل ہوتی ہیں ویسے؟ جی بالکل ہوتی ہیں. یہ ایک حادثہ تھا اور وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا, تو انسانی نااہلی جن لوگوں کی ہے ان پر ایکشن لیا جا چکا ہے, اور میں آپ کے توسط سے اس بات پر ظاہر معذرت بھی کرتا ہوں کہ ہمیں یہ بر وقت وہاں پہ یہ ساری چیزیں کنٹرول کر دینی چاہیے تھیں. لیکن جن لوگوں کی نااہلی ہے ان کو ایکشن لیا جا چکا ہے. عثمان ڈار صاحب آپ سندھ میں بھی اپوزیشن میں ہیں, آپ وفاق میں بھی اپوزیشن میں ہیں. یہ ایک المناک واقعہ ہوا ہے. عمران خان نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا, کوئی اظہار نہیں کیا, تو ان تک یہ خبر پہنچی نہیں ہے, یا ان کی بھی ترجیحات اس طرح کے واقعات نہیں ہیں, اہمیت نہیں رکھتی اس طرح کی باتیں؟ مر گئے لوگ, کیا ہو گیا؟ نہیں کیوں نہیں اہمیت رکھتی, انہی کے لیے تو عمران خان سیاست میں ہیں, ان غریب عام اور پسے ہوئے طبقے کے پاکستانیوں کے لیے. اور میں ٹھیک ہے واقعات پارس ہو جاتے ہیں, لیکن جو رسپانس ٹائم ہے 11 گھنٹے, لاہور سے دادو گاڑیاں پہنچ جانی تھی, یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے چلی جانی تھی. جب سندھ کے حکمران سازشوں میں مصروف ہوں گے, اقتدار پہ قابض ہونے کے لیے سازشوں کا حصہ بن کے لنڈن یاترا پہ گئے ہوئے ہیں کہ مزید ملک کے خزانے کو کیسے لوٹنا ہے. پہلے تو دیکھیں بلاول کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے, انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا, وہ تو لنڈن کی ٹھنڈی فضاؤں میں کوئی سٹیٹمنٹ آئی, آپ نہیں سمجھتے کہ کل کا اتنا بڑا جو آپ نے جلسہ کیا اس میں اتنا سا ذکر کر دیتے اس واقعے کا؟ دیکھیں ان تک تو نہیں پہنچی ہوگی نا. ہم کہتے ہیں آپ زبردست اپوزیشن کرتے ہیں, آپ کی اپوزیشن سے حکومت ڈرتی ہے کہ اب عمران خان اپوزیشن میں ہے, اب وہ خطرناک ہو گئے ہیں. یہ اسی لیے تو ان کی کانپیں ٹانگی ہوئی ہیں. اسی لیے آپ ناصر شاہ صاحب کو دیکھ لیں کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیفینسو ہوئے ہیں. 13 سال سے یہ مسلط ہیں, قابض ہیں سندھ کے اوپر. کیا پرفارمنس ہے, کیا پتا وہ دکھی ہوں اس بات پہ. خان صاحب کو 11 گھنٹے نہیں پتا چلا آگ جلتی رہی, وہ ذکر تو کر دیتے. کیا آرگومنٹ ہے جی, ان کو اڑا دیا, ان کو یہ کر دیا. 11 گھنٹے یہ سوچنے والی بات ہے, یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم کوئی تعویل نہیں دیں گے. مجھے ناصر شاہ صاحب کی بات اچھی لگی. میں دیکھتا ہوں نا سندھ حکومت کے کسی منسٹر کے گھر یہ معاملہ ہوا ہوتا یا اس کے علاقے میں ہوا ہوتا تو یہ ساری کی ساری مشینری سندھ کی حرکت میں نہ ہوتی, بلاول ہاؤس میں ہوا ہوتا. اللہ نہ کہیں بھی. مقصد یہ ہے کہ یہی تو فرق ہے. یہ اشرفیہ کا جو یہ سندھ بنانا چاہتے ہیں, اور جب ایک مجرم کو میں سمجھتا ہوں سندھ کا گورنر جو انہوں نے لگا دیا ہے وہ آغا سراج درانی صاحب, اور میں کہتا ہوں یار آپ لوگوں کے پاس کوئی اور شخص نہیں تھا. آپ کو ایسے ہی لوگ مل رہے ہیں. 26 لوگ آپ کی کیبنٹ میں ضمانتوں پہ باہر ہیں. پاکستان کو شرمندگی کا سامنے عالمی سطح پہ ان لوگوں کو لے کے آئینی طور پہ آغا سراج درانی صاحب نہیں بننا تھا نا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس طرح کے واقعات کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ لوگ جو اس طرح دور دراز کے گاؤں دیہات میں پیدا ہوتے ہیں, یا پھر حکومتیں ہی ہیں جو کوئی رسپانس کے لیے تیار ہی نہیں ہو پاتی اس طرح کے المناک واقعات پر؟ میں نے جیسے کہا ہے کہ واقعات ہو سکتے ہیں, ہمیں کسی بھی ایسی ہنگامی سچویشن کے لیے تیار رہنا چاہیے. رسپانس ٹائم کی اصل بات ہو رہی ہے نا. اگر 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے تو شاید جانی نقصان اتنا نہ ہوتا. ویسے یہ صرف سندھ کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے ہر جگہ کے حالات یہی ہیں. اللہ نہ کرے کہیں اور یہ واقعہ ہوا ہوتا نا, تو آگے جو حکومت وہاں پہ وہ بھی اسی طرح تحویلیں دے رہی ہوتی, لیکن یہ غلط ہے. کبھی کتے کے کاٹنے کے انجیکشن نہیں ہے, اس وجہ سے لوگ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں. کبھی اس وجہ سے ہر چیز کا ذمہ دار وفاق ہے.
اب تو وہاں امپورٹڈ وزیر اعظم آ چکا ہے، ان کو بتا دیں. اب وفاق میں بھی یہی ہیں. ویسے تو میرا اعتراض ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کے 2 لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. اب گورنمنٹ ورسز اپوزیشن ہوگا. اسی لیے آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آئندہ پروگرام میں آپ یا تو پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھیں گے یا پیپلز پارٹی کے. یعنی گورنمنٹ کا آپ کہتے ہیں ایک بندہ گورنمنٹ ایک ہوگی نا. دیکھیں یہ تو گورنمنٹ ہے دونوں. ویسے بھی 80 کلے کافی ہیں، فکر نہیں کریں، لیکن میں پھر بھی پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں گورنمنٹ کے ہیں. آپ میرا آج کا ایشو دیکھ لیں، اس میں ناصر شاہ صاحب کی موجودگی بہت ضروری تھی، اور اس کے بعد وہ آپ کے جلسے جلوسوں پہ بھی بات کریں گے. نہال ہاشمی صاحب، یہ سندھ میں آپ کی اتحادی جماعت کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی. اس واقعے پہ آپ کیا کہیں گے؟ شرمناک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پارس، یہ حکومت اپوزیشن کی بات ہوئی. ہمارا نیشنل کریکٹر ہے. یہ نیشنل کریکٹر کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس نے بھی وہ توجہ نہیں دی جو دینا چاہیے تھا. میں پہلے دن سے اس پہ چیخ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا. دوسری بات دیکھیے، آپ پولیٹیکل تو دکھا دیتے ہیں کہ ہاٹ ٹاکس ہو رہے ہیں، دیس اینڈ دیٹ، مگر میں خود بڑا شرمندہ ہوں کہ 1 درجن کے قریب میرے بچے اس اللہ کو پیارے ہو گئے اور بے زبان جانور مویشی چلے گئے. اس میں ہماری کیا کمزوری ہے؟ دیکھیے، ہم رولر سینٹرز کو جو ہے نا، ہم ڈویژن کر دیا، رولر اینڈ اربن. رولر سینٹرز کو ہم بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں. ہمارا فوکس سوشل میڈیا ہو یا مین اسٹریم میڈیا، ہم اربن سینٹرز کو ہی فوکس کرتے ہیں. پھر ہم نے ماضی سے لے کے آج بھی، اور اللہ کرے مستقبل میں ایسا نہ، ہماری ٹریننگ صرف بندوق نہیں ہوتی ہے پولیس کی، اس کے کریکٹر ٹریننگ ہونی چاہیے کہ پبلک سروس. آج جیسے میں نے دیکھا کہ پولیس والے راشن لے کے جا رہے ہیں، مجھے دکھ ہوا، مجھے شرمندگی ہوئی، اور ساری زندگی مجھے شرمندگی رہے گی کہ کسی پہ آپ یہ نہ دیں. یہ میرے ملک کا نقصان ہے، یہ میرے بچے تھے، اور یہ ہمارے اجتماعی ذمہ داری ہے. ہماری کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیے نہال ہاشمی صاحب، یہ مسئلہ سندھ کا نہیں ہے. آپ تینوں جماعتیں جو اس وقت یہاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، آپ دیکھیں ایک صوبے میں حکمران بھی ہیں، اور 10 سال سے زیادہ آپ کے اقتدار کو ٹائم ہو چکا ہے. سر کوئی آسمان سے اترے گا یہ چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے؟ مجھے جہاں سے پارس، اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں. دیکھیں اب بھی وقت ہے. آپ نے جیسا ابھی کہا کہ ہم آئندہ نہ کریں، ہم صرف اربن سینٹرز کو ڈیولپ نہ کریں، رولر ایریاز میں بھی انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں. ہمیں رولر ایریاز میں بھی ایک نیا ایس او پی متعارف کرانا ہے، تھانے کے لیے بھی، فائر بریگیڈ کے لیے بھی، مارکیٹ کے لیے بھی، بلدیات کے لیے بھی. اور یہ ہمارا من حیث القوم قومی ذمہ داری ہے. آپ نے جیسا بھی کہا، پنجاب ہو یا کے پی یا بلوچستان، ہمیں اب سر جوڑ کے بیٹھنا ہے. پوائنٹ اسکورنگ سے آگے جانا پڑے گا. ہم ذمہ دار ہیں سوسائٹی، جو ویل آف لوگ ہیں، جو پریولیج کلاس ہے، ہم سب کی ذمہ داری. اگر میں صرف ابھی گورنمنٹ اور اپوزیشن کی بات سب کو پتہ ہے کروں گا ذمہ داریاں کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. مجھے ایز اے شخص کتنا احساس دلائیں گے؟ یہ احساس تو خود ہونا چاہیے. شدید احساس. ٹھیک ہے نہال ہاشمی صاحب، میں ذرا ایک بریک لے لوں، اور بریک کے بعد ذرا کچھ اور ایشوز کو بھی شامل کریں گے. لیکن بریک لینے سے پہلے ناصر شاہ صاحب، مجھے صرف ایک بات اور بتا دیں. آپ نے کہا ہم ذمہ داروں کا تعین کریں گے، ضرور کیجیے. آپ نے کہا ہم نے سزائیں بھی لوگوں کو دی ہیں، بہت اچھا کیا. صرف مجھے یہ بتا دیں کہ وہ 9 بچے جو شہید ہوئے، جو جل گئے، ان کی ماؤں کو کیا جواب دیا سر آپ نے؟ ان کی تسلی کیسے کیا آپ نے؟ دیکھیں، کوئی بھی جواب ان کو نہیں دے سکتا جن کے لخت جگر ان سے چنے ہوں. سی ایم صاحب اور ہم لوگ وہاں ضرور گئے، اور چیئرمین بلاول صاحب نے بھی ہدایات دیں کہ سب لوگ وہاں پہنچیں اور ان کی ہر لحاظ سے مدد بھی کریں، ان کا مداوع کرنے کی کوشش بھی کی جائے. تو میں اس پر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دیتا، کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم اس پہ شرمسار ہیں اور ہم بہت ہی معذرت خواہ ہیں جو بھی کچھ ہوا وہاں. ناصر شاہ صاحب، اچھی بات ہے، آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے اور غلطیوں سے ہی سیکھنا چاہیے. لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا، اور یہ ڈیفینڈ کرنے والا واقعہ ہے بھی نہیں، چونکہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اس طرح کے واقعات کو بھی بڑی بے شرمی کے ساتھ ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. سر بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. عثمان ڈار صاحب، یہ منڈی، بہاؤدین، سوات، اسلام آباد، پشاور، کراچی، لاہور اور اب پھر اسلام آباد، کیا 2014 کا یہ ری پلے ہونے جا رہا ہے؟ کیا کریں گے؟ اور خان صاحب نے کل تاریخ کیوں نہیں دی؟ کیا تیل دیکھو تیر کی دھار دیکھو والی پالیسی ہے؟ دیکھیں پارس، سب سے پہلے تو مجھے امید ہے کہ محسن رانجھا صاحب آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. میں اپنے بھائی کو آپ کے پروگرام سے پیغام دینا چاہتا ہوں، بھائی میں کچھ نہیں کروں گا، آ جاؤ
آج دوسری دفعہ محسن راجہ صاحب آپ نے مجھے کہا تھا آ رہے ہیں تو پھر اینڈ ٹائم پہ پتہ چلا نہیں آئے ہیں. تو بڑا اچھا پروگرام ہوگا, خوشگوار ماحول میں پروگرام ہوگا. بھی نہیں کچھ کہتے آ جانا, آپ ایسے دھمکیاں لگائیں گے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, تھا میری ہتھیلی کا سائز لے لو, آ کے پھر بھی نہیں آیا بھائی میرا, تو آج بھی نہیں آیا. مجھے امید ہے نیکسٹ ویک ضرور آئے گا, اور میں خود بھی کال کروں گا پاکستانیوں, میں محسن رانجھا کو خود کال کروں گا, بھئی آؤ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں, اور پرامن سکون سے پروگرام ہوگا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہم کریں گے. اچھا جی, یہ تو جیسے میرے لیڈر نے, میرے کپتان نے کل کہہ دیا ہے, آپ خود دیکھو پارس, رمضان کے مہینے میں کس طرح دنیا باہر نکل رہی ہے. ابھی رمضان کا مہینہ ہے, افطاری کے بعد لوگ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں, تراویحاں, عشاء کی نماز, اور جس طرح میں نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے افطاریاں کر رہے ہیں وہاں جلسہ گاہ میں. یہ پیشن, یہ جنون, میں سلام پیش کرتا ہوں ان عظیم پاکستانیوں کو, اور خاص طور پہ یہ لاہوریوں نے جو کل شریف خاندان کی سیاست, جو خود کو تخت لاہور کا وارث کہتے ہیں, ان کی سیاست کا دڑن تختہ 2011 سے بڑا جلسہ تھا یہ, کیا خیال ہے؟ بہت بڑا جلسہ تھا, آپ نے خود سنا 2011 سے بڑا تھا. کل میرے کپتان نے خود کہا اس سے بڑے جلسے سے میں نے خطاب نہیں کیا, اس لیے کہ دنیا باہر بہت زیادہ تھی. برجز پہ اگر آپ نے ڈرون شاٹس دیکھے ہوں, رائٹ میں لیفٹ میں لائٹس 600-700 پولز لگے تھے ہمارے اس کے لائٹنگ کے, وہ بھی کم پڑ گئے. اور لیکن یاد ہے 2011 کے جلسے کے بعد 2013 میں پھر میاں نواز شریف جیت گئے تھے, تو اتنے بڑے بڑے جلسوں کا آپ کو فائدہ کیا؟ اب 9 اپریل سے آپ لوگ حالت احتجاج میں. عثمان ڈار صاحب, کب تک احتجاج کرنا ہے؟ پارس کے پروگرام سے اس امپورٹڈ حکومت کو ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ جو انہوں نے کل بدترین روڈ بلاکس کیے, لاہور کی سڑکوں کے اوپر کنٹینرز کھڑے کر دیے, شہریوں کو 2-2 کلومیٹر دور روکا گیا, میں نے خود جا کر بیریئرز ہٹائے. پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ گورنر آپ کا ہے, آپ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار ابھی تک وزیر اعلیٰ ہے, تو حکومت کس کی ہے؟ جب چیری بلاسم بیٹھ گیا ہوا ہے, بوٹ پالشیا آپ کا جو امپورٹڈ پرائم منسٹر ہے, وزیر اعلیٰ کون ہے پنجاب کا اس وقت؟ نگران وزیر اعلیٰ, آپ کو بھی پتہ ہے. میں تو ان بیوروکریٹس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو اس ملک کے لیے کھڑے ہیں, جو اس خوددار پاکستان کے لیے کھڑے ہیں, کب تک جاری رہے گا؟ اور ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. کب تک احتجاج کریں گے؟ پارس, میں ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کچھ بیوروکریٹس کو. دیکھیں مجھ تک بھی خبر آئی ہے, 1-2 ٹی وی پروگرامز میں نے دیکھا بھی ہے, یہ جو پلانٹڈ بیوروکریٹس بٹھانا چاہتے ہیں ٹی وی پروگرام میں, جی وہ یہ کر رہا تھا, فلانا یہ کر رہا تھا, میں انہیں بھی وارن کرنا چاہتا ہوں, کسی ایسی سازش کا حصہ نہیں بننا آپ لوگوں نے. یہ عظیم پاکستانی لوگ پھر گھراؤ کریں گے آپ سب کا, جو بھی اس عالمی سازش کا حصہ بنے گا. پارس, یہ ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے, وہ بشیر میمن صاحب, وہ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن, میں نے اسے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے. یہ اس کی ذمہ داری تھی. خواجہ آصف کے جو منی لانڈرنگ اکاؤنٹس میں پکڑ کے لایا, میں ان کے پیچھے جاتا رہا, بابا ان کو چیک کرو, یہ سابق ڈیفنس منسٹر ہے, اس ملک کا سابق وزیر خارجہ ہے, یہ اس کی ذمہ داری تھی اس بشیر میمن کی. آ کے پلانٹڈ طریقے سے بیٹھ گیا جی عمران خان. بشیر میمن صاحب کا ایک انٹرویو میں چاہتا ہوں کہ آپ بشیر میمن کو ادھر بلائیں, ادھر بیٹھے گا پاکستانی, اور یہ بشیر میمن, اور یہاں بیٹھوں گا میں, اور 1-on-1 پروگرام کرے گی. پارس, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. ایسے پلانٹڈ بیوروکریٹس کو لے کے آئیں گے تو پھر یہاں بیٹھ کے ہمیں فیس کرنا پڑے گا. حکومت آتی ہے وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو ہی لگانا پسند کرتا ہے اپنی آسانیوں کے لیے, اور پچھلی حکومت کے جو لگائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اٹھا کے ان کو کہیں اور پھینک دیا جاتا ہے. مجھے بتائیں, آپ نے نہیں لگائے, آپ نے ان کے سارے لوگ نہیں ہٹائے تھے, آپ نے اپنی مرضی کے لوگ نہیں لگائے. یہ کوئی نیا کر رہی ہے مسلم لیگ, بیسڈ لوگ کوئی ہینڈ پک بننا نہیں لگایا ہے. عمران خان نے کوئی ہینڈ پک بننا نہیں لگایا. آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ عمران خان صاحب جلسوں اور ریلیوں میں آپ لوگ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں, آپ کا نیریٹو ہے عالمی سازش, لیکن آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے, اس میں پرانا جو ان کا فیصلہ تھا اسی کی توثیق کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی فورن کانسپریسی نہیں ہوئی ہے. اب سکون آ گیا, مداخلت ہوئی ہے نا, تو آپ تو سازش کہہ رہے ہیں نا, آپ کا بیانیہ تو عالمی سازش کا ہے. میں آپ سے پوچھ لگا ہوں پارس, جب کسی جگہ مداخلت کی جاتی ہے, اس مداخلت کے لیے اس سے پہلے منصوبہ بندی کی جاتی ہے. پارٹی زبان ہے, یہی اس مداخلت کے لیے اس سے پہلے منصوبہ بندی کی جاتی ہے, اور اس منصوبہ بندی کو کہتے ہیں سازش. یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے گھر اگر ڈکیٹی ہو گئی ہے تو آپ کے ڈار صاحب ڈکیٹی ہوئی ہے, چوری نہیں ہوئی. یہ اسی طرح ہے. پرسوں یہ کیوں پاکستانیوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کری, یہ سب سمجھتے ہیں پاکستانی. پرسوں عمران خان صاحب نے یہ
امریکی کانگریس کی وفد سے ملاقات کی جس میں یہ الہان عمر بھی شامل تھی، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے اور بائیڈن نے میری حکومت گرا دی. بتایا خان صاحب نے ان کو یہ؟ دیکھیں اب کئی باتیں یوں ہوں گی، اب ساری آپ چاہتے ہیں آپ کے سامنے رکھ دیں. نہیں، شاہ محمود قریشی سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلاموفوبیا کی تو بات ہے، وہ تو کریڈٹ ہے. اپریشیٹ کرنے میرے لیڈر کو، میرے کپتان کو دنیا مانتی ہے کہ سازش کر کے میری حکومت کو نکال دیا، ہٹا دیا، یہ بات کی. ہم پہلے چاہتے ہیں کہ اس سازش پہ جو لوگ مرکزی کردار ہیں ان کے اوپر بات کی جائے. یہ کیوں الجھانے کی آپ لوگ بات کرتے ہیں جی وہ کانگریس کی ممبر آ گئی، یا کانگریس والوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دیا جی وہ کوئی آفیشل سے تو آپ مل رہے نہیں ہیں. ہے. خان صاحب مل رہے ہیں نا امریکہ کا جو وقت آیا تھا. مرکزی کردار تو آج آپ کی یہ نیشنل سیکیورٹی کے لے کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ مجھے خود بتائیں کہ ہم کسی سطح پہ بھی میں بتا دوں پاکستانیوں ہم نہیں مانیں گے اس جو انہوں نے ایک مراسلہ جاری کیا. ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کر لیں کہ مرکزی کردار کون ہے. اور خان صاحب نے کل یہ بھی کہا کہ جس نے بھی مجھے نکالنے کی غلطی کی اب حل یہ ہے کہ فوری الیکشن کرا دے. تو یہ کس نے غلطی کی ہے؟ یہ جتنے بھی پاکستان کے اندر میر جعفر اور میر صادق ہیں وہ پاکستانیوں کو نظر آ رہے ہیں. سب سے بڑا میر جعفر تو یہ شہباز شریف ہے جو بیٹھا ہوا ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے نکالا ہے، اب یہ میر جعفر تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے نا، جو یہ تو کٹ پتلیاں آگے اس کے اشارے پہ کام کر رہی ہیں. غلطی کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے، کیونکہ یہ غدار ہیں، پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں ہے. آپ کس طرح سے اس ملک کو لوٹنے کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آپ کس سے کہہ رہے ہیں غلطی درست کریں؟ آپ پہلے نہال ہاشمی صاحب سے پوچھیں نا، نواز شریف صاحب کی پلیٹیں کہاں گئی ہیں؟ آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ پلیٹلیٹس جو اوپر نیچے ہوتے تھے کہاں گئی ہیں؟ پوری کون دیکھ رہی ہے انہیں؟ غلطی کس نے درست کرنی ہے؟ کسے کہا خان صاحب نے غلطی درست کرنی ہے؟ جنہوں نے درست کرنی ہے ان کو پیغام دے دیا میرے لیڈر نے. جنہوں نے کنہوں نے؟ وہ پتہ چل جائے گا جب الیکشن ہوں گے. اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، یہ بتا نہیں رہے، آپ نام نہیں لے سکتے. پہ وہ سب کچھ پتہ چل جائے گا. پارس صاحب کیوں مسکرا رہی ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے. بڑا سیریس سوال کر رہی ہوں مجھے کہ غلطی کس نے کی ہے. دیکھیں جنہوں نے بھی غلطی کی ہے نا پاکستان بات کر رہے ہیں، دیکھو جنہوں نے بھی غلطی کی ہے ان کو بھی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. اکانومی کا حشر نشر کر دیا ہے. آپ کے ٹاک شو میں بیٹھ کے آٹا چینی دال کے بھاؤ کی بات کرتے تھے، آتے سال 15 روپے چینی مہنگی کر دی ہے، 5 روپے بجلی مہنگی کر دی ہے، ڈالر آسمانوں پہ لگا دیا انہوں نے. خان صاحب کہتے ہیں میں وزیر اعظم پاکستان تھا، امریکہ کس کو کہہ رہا تھا کہ ان کو ہٹاؤ؟ تو یہ تو اب سامنے آئیں گی نا چیزیں. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنائیں، اوپن ہیئرنگ کریں پاکستانیوں، تاکہ آپ لوگ بھی سن سکیں کون سے مرکزی کردار تھے اس سازش میں. اوکے، نہال ہاشمی صاحب ذرا اس کا بھی جواب دے دیجیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جیسے دھاندلی کمیشن تو، اور میڈیا کے سامنے اس کی اوپن ہیئرنگ ہونا چاہیے. کیا آپ لوگ یہ کریں گے؟ اور دوسری بات سر، کپتان نے لوگوں کو کال دے دی ہے کہ میری کال کا انتظار کریں، تو کیا آپ لوگ بھی تیار ہیں؟ پارس سے میں عثمان صاحب کی باتیں سن رہا تھا اور عثمان صاحب کے لیڈر نے کال دیا تو یو ایس اے میں بھی لوگوں نے مظاہرے کیے، مگر مجھے دیکھ کے یہ دکھ ہوا کہ یو ایس اے کے پاسپورٹ کو نہیں جلا رہے ہیں، وہ پاکستان کے پاسپورٹ کو جلا رہے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کو جلا رہے ہیں. تو کیا پاکستان نے ان کے خلاف سازش کی یا یو ایس اے نے کی؟ اگر یو ایس اے نے سازش کی تھی تو یو ایس پاسپورٹ تو جلاتے نا، یو ایس کے خلاف نعرے لگاتے نا، ایسا نہیں کیا. تو یہ ایک دوغلی پالیسی ہے شفٹ کرنے والی، تو یہ اس کو چینج کرنا پڑے گا. دیکھیں پاکستانی قوم اس کو برداشت نہیں کرے گی کہ آپ ہمارے ملک پہ اس طرح سے حملہ آور ہوں اور ہمارے پاسپورٹ کو اور ہمارے جھنڈے کو جلائیں. آپ جس پاسپورٹ کو پوری دنیا میں متعارف کرانا چاہتے تھے آج اس کی آپ بے توقیری کر رہے ہیں. ابھی میرے بھائی نے بات کی کہ جی ایجنٹ، اور دیکھیے میر جعفر سے بھی ایک بڑا تھا راسپوتین، وہ عمران خان کردار ادا کر رہے ہیں. جب فورن فنڈنگ ان کو جب یہود اور نصارہ اور جو کیسز آ گئے ہیں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے. اور جس نیشنل سیکیورٹی انہوں نے بلایا تھا اس نیشنل سیکیورٹی نے آپ کے بارے میں آج کیا کہا کہ نہیں کوئی مداخلت تو نہیں ہوئی ہے. پھر ابھی میرے بھائی نے بشیر میمن صاحب کے بارے میں کہا، میں تو سمجھتا ہوں آئی سیلوٹ دیٹ کائنڈ آف آفیسر کہ جو اتنا آنیسٹ ہے، جس کے اندر ڈیڈیکیشن ہے، جو ہمت سے آ کے بات کرے. میں تو ان کو اپنی پارٹی جوائن کرنے کو کہوں گا اگر وہ ریٹائر کے 2 سال پورے کر لیے، کہ ہمیں ایسے آنیسٹ اور اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. اب رہ گیا ان کی جو دھرنا ہے، تو بھائی ہمیں بھی انویٹیشن دینا. رمضان کے بعد ہمیں بھی شوق ہے، ہم بھی کانسرٹ دیکھنے جائیں گے. بڑا اچھا میوزیکل پروگرام آپ کرتے ہیں، آپ کو شوق سے آپ پورا کریں. قوم آپ کے میوزیکل پروگرام میں جاتی ہے، قوم آپ کو سنجیدہ نہیں لیتی ہے، اس لیے نہیں لیتی. ہاشمی صاحب ویسے آپ لوگوں کو اتنی جلدی کیوں تھی کہ آپ کسی بھی طرح عمران خان کو نومبر سے پہلے گھر بھیج دیں، ان کو نکال دیں؟ آپ ہی لوگ ہمیں یہ بتاتے تھے نا کہ بھائی یہ بے روزگاری، مہنگائی اور ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے عمران خان جو ہیں وہ ان پاپولر ہو رہے ہیں عوام میں، اور ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کی پارٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کا جو سپورٹ بیس ہے وہ ان سے دور ہو رہا ہے. اب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں نے تو عمران خان کو نئی زندگی دے دی ہے سر؟
जलसों में लोग तो देखें, और वो भी इमरान कितने खान चार्ज संजीदा हल्के में कोई, देखिए संजीदा हल्के में वो पॉपुलर शख्स नहीं है। 30 रुपए का आटा 90 पे इमरान खान ने पहुंचाया, 550% दवाइयों की महंगाई उन्होंने की, 70 रुपए से पेट्रोल 150 पे इमरान ने पहुंचाया, डॉलर को 100 से 180 पे इमरान ने पहुंचाया। वो किस बात की क्रेडिट लेना चाहते हैं? बस ठीक है, लोग कॉन्सर्ट आपको नहीं देखने लगता जाते ये हैं, सारा बोझ लोग इलेक्शन में अब तफरीह- आप लोग लेके जाएंगे अवाम के सामने? और उन्होंने कभी लेके नहीं 10-15 जाना, उनको तो हटा दिया, अब अवाम आपसे पूछेगी। जी हम जवाब देंगे, हमें जवाब। देखिए इन्होंने क्या किया, हमने जितना पूरे पाकिस्तान ने 74 साल में जो कर्जा लिया था, इन्होंने 3 साल में उससे ज्यादा कर्जा ले लिया। 22 बिलियन डॉलर कहां नजर आ रहा है? नवाज शरीफ को अगर, देखिए पाकिस्तान की एक तारीख का रिकॉर्ड बता दूं, सबसे पहले भुट्टो साहब को धमकी दी थी हेनरी किसिंजर ने, उसके बाद नवाज शरीफ को धमकी दी थी बिल क्लिंटन ने कि धमाका न करे, फिर मुशर्रफ को दी थी। ये तो चिपिंदे के शोरवा, इन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा किया कि इनको कोई धमकी देगा? इन्होंने कौन सा ऐसा आइन में तब्दीली कर दी है कि जी पाकिस्तानियों को बहुत मराहत मिलेंगी? भाई साहब बात यह है कि ये एक खिलंडरे लोग थे, इन्होंने पाकिस्तान के साथ, और जिसको खातिमिन नबीन ना बोलना कह रहे हैं लॉन्ग मार्च और धरना दोनों साथ होगा। ठीक सर, नासिर शाह साहब खाना के नीलामी सेंटर में बैठे हुए, नीलाम घर लगाया हुआ, मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इमरान खान ने पारस वो किया जो तीनों ने नहीं किया। अभी नासिर शाह साहब बताते हैं। Absolutely not। आखिरी चीज अब नासिर शाह साहब बताइए सर, एक सेकंड अमेरिका से आया, इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका से आया, इनका तर्जुमान अमेरिका से आया, इनका पेट्रोलियम का मिनिस्टर अमेरिका से आया, सारे अमेरिकन इंपोर्टेड गुजरा। लेकिन वो अमेरिका के सामने नहीं कह रहे कि मेरे खिलाफ साजिश की होगी, आपने इनके पास थे, और ये बात करे कि जाए जाकर के कहे शहबाज गिल कहे, अच्छा निहाल हाशमी साहब जरा आपके दादी हैं नासिर शाह साहब, जरा उनसे बात करने दें सर, जरा प्लीज उन्हें जरा मौका दूं मैं नासिर शाह साहब को। नासिर शाह साहब, पिछली मरतबा इमरान खान की तहरीक याद है जब शुरू हुई थी तो पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी, आपने गवर्नमेंट यानी नून लीग का साथ दिया, अब आप इस इत्तेहाद में, हुकूमती इत्तेहाद में आप इनके साथ हैं, फिर तहरीक शुरू हो गई है इमरान खान की, क्या इस दफा आप मुकाबला कर लेंगे दोनों मिलके इनका? देखिए इनकी तहरीक जो है वो अब सामने ही है और आपके रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जिन जलसों की बड़ी बातें की जा रही हैं, बड़े दावे किए जा रहे हैं, उनकी तो आपने देख लिया कि जिनको तारीखी जलसे बताए जाते हैं कि इससे पहले कभी नहीं हुए, तो वो तो इतने बड़े जलसे नहीं है। ठीक है, तो बड़े हैं नासिर शाह साहब, लेकिन वो तादाद नहीं है। पारिस आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद होगी 2011 वाला नहीं था, पिछले जो प्रीवियस जलसे हैं और उसके बाद भी, लेकिन इनके दावे आप सुन लें तो ये अब तो ये जो साजिश है इसका जनाजा भी निकल गया, वो भी बड़ा धूम से, बल्कि मैं खुद हम कह चुके हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी और ये होनी चाहिए, और जो खुद एक अपने उससे भिजवा के फिर उसमें टेम्परिंग की गई, जो आज साबित हो गई कि जो ये बयानियां कर रहे थे कि जी उसमें ये वैसा कुछ भी नहीं था। और ये जो अभी मेरे भाई कह रहे हैं वो बहुत दुखी हैं, मैं इनकी बातों का बुरा भी नहीं मनाता उस्मान भाई का, तो ये जो कह रहे हैं कि जी उन्होंने जवाब दे दिया, वो एब्सोल्युटली नॉट। एक एंकर को कहा था कोई सवाल पूछवा के, किसी को इन्होंने ऐसा जवाब नहीं दिया जो इतनी चीजें करें। एक टीवी प्रोग्राम में, एक इंटरव्यू में एक बात कह दी, वो भी इसलिए कि कोई फोन आ जाए, और फिर जिस तरह ये यू टर्न लेते हैं तो ये बिच जाते हैं उनके आगे, और फिर ये ड्रामे कर रहे हैं कि हमने ये किया वो कर दिया। तो तोशा खाना इनकी मर्जी, नाअहली इनका किरदार, झूठ इनकी आदत, यू टर्न लेना इनका शेवा, ये तो हर चीज में माहिर है। पाकिस्तान की अवाम ने देख लिया, तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी बदउनवानी, अभी वो जो हेली वाला भी आ रही है बात कि कितना खर्चा हुआ, जो बड़ा आपके मुताबिक नासिर शाह साहब, ये बताइए कि इनको अवाम दोस्ती फैसलों में आपके पास बदलने का कोई फॉर्मूला है सर? ये इलेक्शन में आएंगे, इनको पता लग जाएगा। क्या आम पाकिस्तानी भूल गया कि एक वक्त का खाना नहीं खा सकता इनकी वजह से? जिस तरह निहाल साहब ने कहा कि जो चीजें 70-72 साल में नहीं हुई, इनके 3 साल और कुछ माह और कुछ दिनों में जो इन्होंने हाल कर दिया,
ناصر شاہ صاحب آپ لوگوں نے فارمولا لگا دیا ہے ویسے، آپ نے وزارت خزانہ جو ہے وہ نون لیگ کے حوالے کر دی ہے تاکہ انہی سے لوگ پوچھیں گے. آپ کو تو خیر ویسے کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، آپ ویسے بھی آئینی عہدوں میں انٹرسٹڈ ہیں. بلاول کیوں ملنے گئے ہیں نواز شریف صاحب سے؟ بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ نون لیگ کے اوپر ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایسا ہی ہوگا جب ایک چیز میں ساتھ ہیں تو ہم لوگ ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کی طرح نااہل نہیں ہے کہ اپنی گندم سستے داموں میں آپ ایکسپورٹ کر دیں اور پھر مہنگی گندم باہر سے منگوا لیں، امپورٹ کریں اور اس کے پیسے بڑھا دیں. نواز شریف سے کن ایشوز پہ بات کرنے گئے؟ کیا شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ڈیل نہیں ہو پا رہے تھے، کچھ کمی رہ گئی تھی تو آپ بلاول گئے میاں صاحب سے ملنے؟ جھگڑے وزارتوں کے نہیں ختم ہو رہے آپ کے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بلاول صاحب چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، میاں نواز شریف صاحب سربراہ ہیں پاکستان مسلم لیگ این کے، تو ظاہر ہے ان کی آپس میں ملاقات، کوئی ایشوز کی بات نہیں تھی. کوئی یہ نہیں ہے کہ جی یہ منوانے گئے وہ منوانے گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بریک لے لیں، پھر بریک کے بعد جواب دیجیے گا. بریک لیتے ہیں، دیکھیں. آپ جواب بھی دیجیے گا اور ایک سوال بھی. عمران خان اور تحریک انصاف کے بیانات سے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت پورا ملک اور ملک کے تمام ادارے آپ لوگوں کے خلاف ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، الیکشن کمیشن ہو یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہو. یاد ہے انہی سب پہ یہ الزام لگتا تھا کہ وہ آپ کی حکومت کو لے کر آئے ہیں، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب آپ کے خلاف ہیں. دیکھیں 30 مئی سے تو آگے نہیں جائے گی یہ بات، انشاءاللہ آپ دیکھیں گی یہ عظیم پاکستانی کیا ہوگا اسلام آباد میں جب عمران خان کال دیکھیں پھر آپ نے آنا ہے کور کرنا، کیونکہ اکثر ان کو بندے کم لگتے ہیں نا، تو بہتر ہے آپ خود آ جانا ذرا، آپ پھر آ کے. اچھا کال آپ نے 2014 میں دی تھی، کیا ہوا تھا؟ آپ کو اپنے مقاصد بھی آپ حاصل نہیں کر سکے تھے اور نون لیگ کی حکومت بھی نہیں گئی تھی. 2014 سے بہت آگے جا چکی ہے پارس. میں نے 2014 میں وہ کہتے ہیں سپورٹ بھی تھی، اب تو وہ بھی نہیں ہے. وہ اللہ کی سپورٹ ہے نا ہمارے ساتھ. تب بھی میرا لیڈر کہتا تھا امپائر کی انگلی جو اللہ تعالیٰ وہ اٹھائیں گے، اس دفعہ دیکھنا کیا کریں گے، ریاست سے لڑیں گے. ایک تو میں نے اس پارٹی میں پچھلے 12 سال میں گورنمنٹ میں آنے سے پہلے اسٹرگل دیکھی، اپنے کارکنوں کو دیکھا، ورکرز کو دیکھا، ان عظیم پاکستانیوں کو دیکھا. میں گورنمنٹ میں اب جو ہم باہر نکلے ہیں پارس، جو جنون جذبہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں، اور خاص طور پہ یہ جو پاکستانی آ رہے ہیں، جو فیملیز آ رہی ہیں، یہ آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھا. میں ان کے جنون اور جذبے کو سلام کرتا ہوں، اور یہی جنون اور جذبہ دیکھ کر اس امپورٹڈ حکومت کی کانپے ٹانگ رہی ہیں. عمران خان کا میں نام لوں گا نا، اگر آپ سما کے کیمرے مین کو کہیں ان دونوں کی ٹانگیں دکھائے، اگر ان کی ٹانگیں عمران خان کا نام سن کے نہیں کانپ رہی ہوں گی، پلیز بھائی جان ذرا ٹانگوں پہ کیمرہ کرنا، کانپے ٹانگ رہی ہوں گی عمران خان کا نام سن کے. اتنی دہشت ہے میرے لیڈر کی، ان کے اعصاب پر سوار ہے. اور میں اسد مجید جو ہمارے ایمبیسیڈر ہیں باہر، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. پاکستانیوں اتنا دباؤ ڈالا گیا اسد مجید پر کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ چینج کریں، وہ مراسلے کے اوپر کریں. یہ امپورٹڈ جو مسلط کیے گئے ہیں اس ملک میں، یہ چیری بلاسم پالشیا، اس نے پورا زور لگایا آج، اور آج ہمارے ہی بیانیے کو انڈورس کیا ہے. عمران خان کے موقف کو اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں انڈورس کیا گیا ہے. اس کے بعد پاکستانیوں یہ جلسہ کر رہے ہیں. ناصر شاہ صاحب، آپ 11 جماعتیں مل کر جلسہ کرتی تھی مزار قائد پہ، آپ فوٹیج کمپیئر کر لیں. میرے لیڈر نے سنگل ہینڈڈلی اکیلے جلسہ کیا. پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے، بڑے بڑے جلسے اکیلے کیے ہیں. پارس آج پاکستان کی سیاست عمران خان یا اینٹی عمران خان ہے، اور دوسرا کوئی نہیں ہے. لوگ مہنگائی بھی بھول گئے، بے روزگاری بھی بھول گئے، آپ کی بیڈ گورننس بھی بھول گئے، اکٹھے ہو کے ایک طرف ہو گئے. اسی لیے میں کہتی ہوں انہوں نے نئی زندگی دی آپ کو. آج سے 15 سال پہلے میرے لیڈر نے کہا تھا یہ سارے ڈاکو پاکستانیوں اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہ اکٹھے ہو گئے ہیں. کس طرح مل رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں نہال ہاشمی کی تکلیف کو، کیونکہ آپ کے پروگرام میں پارس کیا کہتے تھے؟ جہانگیر ترین چینی چور. اسی جہانگیر ترین چینی چور کو اپنے ساتھ ملا کر پنجاب پہ قبضہ کیا انہوں نے. اور خاص طور پہ ناصر شاہ صاحب کا لیڈر زرداری کیا کہتے تھے؟ یہ چیری بلاسم صاحب، پالشیا صاحب، میں نے اگر لاڑکانہ اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا پاکستانیوں تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. آج اسی آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر عالمی سازش کر کے امریکہ بہادر کو خوش کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ عظیم پاکستانی ان کے چہرے کبھی نہیں بھولیں
لیں گے. الیکشن میں آؤ, میں ذرا ان سے پوچھتی ہوں, اخلاقی جرت ہے تو الیکشن میں آئے. نہال ہاشمی صاحب ذرا جواب دیجیے گا. اور واقعی اس وقت پی ٹی آئی سپورٹرز کو چھوڑ کر پورا ملک پی ٹی آئی کہتی ہے جیسے ان کے خلاف ہوا ہوا ہے. سر آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ان کو حکومت میں لانے والے تھے, تو یہ سب نے یو ٹرن کیسے لے لیا پھر؟ بات یہ ہے کہ جن کو سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اس کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں, اور ان کے کیبنٹ میں سارے ڈاکو جمع تھے, اور وہ آپ کیانی صاحب سے شروع کریں, الف سے لے کے یہ تک سارے بھانگمتی کا کنبہ تھا, اور سارے امپورٹڈ امریکن تھے. یہ امریکہ سے چیری بلاسم لے کے آئے تھے, یہ امریکہ سے سارے غلامی کے توغ اور سرٹیفکیٹ لے کے آئے تھے. اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ امریکن پاسپورٹ نہیں جلا رہے ہیں, ان کے جھنڈے نہیں جلا رہے ہیں نیو یارک میں یا ہیوسٹن میں یا واشنگٹن میں, یہ پاکستان کے جھنڈے جلا رہے ہیں. صاحب ایک بات بتائیں, یہاں سارے امریکی غلام ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ہیں, آپ کہتے ہیں یہ ہیں. آپ سے میں سفارش کروں گا بار بار کہ ہمیں بھی آپ موقع دلوائیے گا, ان کو کہیں کہ ہمیں بھی انویٹیشن کارڈ بھیجیں, اور اس تفریحی مقام جو وہ کریں گے دھرنا, جہاں پہ کانسرٹ ہوگا, میوزیکل پروگرام ہوگا, ہم آئیں گے. اور جو ان کے کارنامے پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ بھی اتنے بڑے بڑے جلسے کر کے جواب دے دیں نا, ان کا انویٹیشن ان کے جلسوں میں کیوں جانا چاہتے ہیں, ان کو جواب دیں, جہاں یہ جلسہ کریں ساتھ انہوں نے اس سے بڑا جلسہ کر کے دکھایا. پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں ہم, میوزیکل پروگرام. ہمارے پاس پاکستان میں تفریح مقامات بہت کم ہے, تفریح کے مواقع بڑے کم ہوتے ہیں, اور پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں. مریم نواز آپ کہتے ہیں کراؤڈ پلر ہیں, ان کو بولے وہاں پہ اپنے پارٹی کے ترانے بھی بجائیں اور کریں کراؤڈ پل, کریں ان سے بڑے جلسے. 1000 گھر بنا کے دے رہا تھا, ان شکلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دینا چاہ رہا تھا. ان شکلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو کنگال کر کے چلا گیا. ان شکلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو $22 بلین قرضہ لے کے آج کچھ نہیں دے کے گیا. ان شکلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو پاکستانی قوم سے جھوٹ بولتا ہے, مسلسل جھوٹ بولتا ہے, یو ٹرن لیتا ہے, اس کے پلے کچھ نہیں. ان شکلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو سٹے سے کام شروع کرتا ہے. نہال ہاشمی صاحب ٹائم کم ہے, ایک سوال. فواد چودھری ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری لڑائی ہو گئی تو ہماری حکومت چلی گئی, یعنی کہ اگر نہیں ہوتی تو ان کی حکومت پھر قائم رہتی. سر اب دیکھیں یہ تو تاثر ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ جنہیں ہم مقتدر حلقے بھی کہتے ہیں, تو اگر ان کی انبن ہو جائے نا کسی کے ساتھ تو وہ حکومت نہیں کر سکتا. کوئی مارشل لا نہیں لگایا, جج نے کوئی آرڈر نہیں کیا, ان کے خلاف ان کے اتحادی کھڑے ہو گئے, ان کے اپنے جو لوگ ڈیفالٹ کیا تھا وہ نہیں آئے. سارے ووٹ وہ لوگ تھے جنہوں نے دیکھا 4 سال کی یہ نااہل ہیں, نکمے ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, انہوں نے کہا بھائی ان کے ساتھ نہیں چل سکتے, اور وہ آ گئے اپوزیشن کے ساتھ. تو جب یہ ان کے ساتھ تھے تو بہت اچھے تھے, آج جب وہ آ گئے پاکستان کے غریب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تو آج بہت برے ہو گئے. پتا چل جائے گا کون سا تاریخ زمین پہ آ گئے. ایک سے ووٹ نہیں لیا ہم نے. نہال ہاشمی صاحب جوڈیشل کمیشن بنائیں, اوپن ہیئرنگ کریں, پوری قوم کو پتا چل جائے گا کس کس کا زمین پہ آگا تھا. بنائے نا, بات پہ کیوں ہے جوڈیشل کمیشن بنانے سے؟ اور بھائی جوڈیشل کمیشن بناؤ, اوپن ہیئرنگ کرو, قوم کو پتا چل جائے گا کس کس اتحادی کا اور کس کس جو ہمارے زمین جاگا تھا, کس کی کہاں ملاقاتیں ہوئی, کس نے کہاں پیسہ پکڑا, سارا قوم کے سامنے آ جائے گا. ساری ڈیلیں اس قوم کے سامنے آ جائیں گی. جوڈیشل کمیشن بنوا کے رہیں گے, انویسٹیگیشن کروا کے رہیں گے, اس کے لیے آگے اسلام آباد سمجھ نہیں آ رہی پھر. ٹھیک ہے نہال ہاشمی صاحب, ٹھیک بات آپ کی آگئی. میں ذرا تھوڑا سا ٹائم کم ہے, میں ذرا ناصر شاہ صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لے لوں. ناصر شاہ صاحب آپ کے خیال میں کیا عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی طرف چل پڑے ہیں سر, جو اداروں کو للکار رہے ہیں, یا آپ کے خیال میں صرف اداروں پہ دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ فارس یہ جو خود کو یوتیے کہلاتے ہیں یہ انوکھے لاڈلے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں. اب یہ اداروں کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں, عدالتوں کے لیے بیانات دے رہے ہیں, ہمارے مقتدر اداروں کے لیے بیانات دے رہے ہیں, دیگر سب ان کے خلاف ہیں. سب اب الیکشن کمیشن کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں. اب ان کی اپنی کانپیں ٹانگ رہی ہیں جب فورن فنڈنگ کا فیصلہ آ رہا ہے جو 2014 سے چل رہا ہے, اور یہ ناصر صاحب بات کر رہے ہیں اس وقت. جی ناصر شاہ صاحب, جی کیجئے. سوری, یہ پریشرائز کر رہے ہیں, یہ پریشرائز کر رہے ہیں, اداروں کو متنازع کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, یہ ان کے لاڈلے تھے, ان کی سپورٹ سے یہ آئے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے پاکستان سب سے اہم ہے, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی لایا ہوا لاڈلا ملک کے لیے نقصان کار ہے, وہ اس کو کہاں پہنچا رہا ہے, تو انہوں نے صرف
یہی اپوزیشن انہیں کہہ رہی تھی کہ نیوٹرل ہو جائے. وہ نیوٹرل ہوئے ہیں, یہ تو ایک اجلاس نہیں بلا سکتے تھے. ان کے جو الائز ہیں ان کی نااہلی کا وزن نہیں اٹھا سکتے. جو ان کی نااہلیاں تھیں وہ کس منہ سے جاتے ووٹ لینے, ان کے اپنے لوگ ان کی حکومت میں ان کے خلاف بیانات دیتے تھے. وہ کہتے ہیں فورن فنڈنگ کا فیصلہ بھی آیا نہیں ہے, لیکن خان صاحب کہتے ہیں وہ فیصلہ بھی ہمارے خلاف آئے گا اور ہمیں میچ سے آؤٹ کیا جائے گا. صرف وہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے حوالے سے. ان کو پتہ ہے ان کی چوریاں پکڑی گئی ہیں. 2014 سے چل رہا ہے جو ان کے اپنے بانی رکن نے ڈالا, جس میں ساری چیزیں موجود ہیں, اور وہ فیصلہ آئے گا اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب کا فیصلہ صاف سناؤ تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ ہم حاضر ہیں, ہم نے تو سب چیزیں پہنچا دی. ہم نے اسٹے نہیں لیا, ہم ادھر ادھر نہیں کر رہے, ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کریں. اور ان کی اب جو ہے کانپے ٹانگ رہی ہیں. بہت کچھ کھلے گا جو ان کی باہر ہوتی رہی ہیں ٹرانزیکشنز امریکہ سے. خیر یہ تو بہت پارٹی فنڈنگ سے آگے چلی گئی ہے. ہم حاضر ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو فورن فنڈنگ میں یہاں وہاں دبا لیں گے, دیوار سے لگا لیں گے. پارس وہ دیوار ہی نہیں بنی جس کے ساتھ عمران خان کو لگایا جا سکے. یہ ان کی غلط فہمی ہے جو اس کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتا ہے. بھائی جان ذرا کیمرہ نیچے کریں, ان کی ٹانگیں دکھائیں دونوں کی. جب میں عمران خان بولوں گا پاکستانی ایسے ٹانگیں کانپیں گی. نیچے کرنا کیمرہ تھوڑا سا. اسامہ بن لادن سے خود پیسہ لے کے اس ملک کے ساتھ غداری کرنے والے ہمارے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. توشاخانہ, جس دن توشاخانہ کھلا نا, پچھلے 20 سالوں کا کوئی کھانا نہیں ملے گا تم لوگوں کو منہ چھپانے کے لیے. میں بتا دوں توشاخانہ کرتے ہو تم لوگ. کس نے مرسیڈیز لی, کس نے BMW لی, کس نے وہاں سے گاڑیاں لی, ایک ریکارڈ ہے. ان کے ریفرنس چل رہے ہیں. 10-10 ہزار روپے میں گاڑیاں گھر لے گیا. بشرموں کو شرم کرو. ابھی آپ انڈر ٹرائل ہیں توشاخانہ کے حوالے سے, ان کے ریفرنس چل رہے ہیں. سب کا اکٹھا کریں نا, فورن فنڈنگ اکٹھی کریں, توشاخانہ اکٹھا کریں. ان کو کیوں پکڑتے ہو؟ اور میرا لیڈر کلہ ہی بڑا ہے, کلہ ہی کافی ہے تم سب کے لیے. لگ جاؤ سارے ایک طرف ہو جاؤ. یہی سپریم کورٹ جب آپ کے حق میں فیصلے دے رہی تھی, خان صاحب اس کے حق میں نعرے لگوا رہے تھے زندہ باد سپریم کورٹ, ٹھیک ہے. اور اب آپ سپریم کورٹ سے بھی آپ کو شکوا ہے. اب آپ کہتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں میرے دل میں ساری زندگی یہ بات رہے گی کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھولیں گی. مجھے امید ہے آنریبل چیف جسٹس صاحب آپ کا پروگرام سن رہے ہوں گے. کیوں نہیں سو موٹو لے رہے نوٹس صاحب, بناتے ہیں جوڈیشل کمیشن, سناتے ہیں اوپن ہیئرنگ. انصاف مانگ رہے ہیں ہم, اور کیا مانگ رہے ہیں؟ انصاف مانگ رہے ہیں جو اس ملک کے ساتھ غداری ہوئی ہے. انصاف مانگ رہے ہیں جو اس ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے. اور مجھے امید ہے اس ملک کی باتیں کھلیں گی, اس سازش کے لیے بھی کھلیں گی. نہال ہاشمی صاحب, خان صاحب کا شاید یہ مطلب ہونا کہ اگر صبح عدالتیں کھل جاتی ہیں دوپہر کو تو شاید پھر انہیں اعتراض نہ ہوتا. مگر آپ بتائیں کہ حنیف عباسی کے لیے کھلی تھی نہیں کھلی تھی, نواز شریف کے لیے رات کو کھلی تھی نہیں کھلی تھی. جب حنیف عباسی کو جیل بھیجا گیا تو اس وقت رات کو ہی بھیجا گیا تھا نا, رات کو ہی فیصلے ہوئے تھے 11 بجے کے بعد. اور عدالتیں ان کو پتہ ہی نہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے تو پتہ ہوتا کہ عدالتیں 24 گھنٹے کی عدالتیں ہوتی ہیں. جو کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہوتا ہے وہ راؤنڈ دا کلاک کام کرتا ہے, وہ پولیس ہو, فوج ہو, عدالتیں ہو, وہ راؤنڈ دا کلاک کام کرتی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے بات. اور عدالتوں نے ان کو گھر نہیں بھیجا, ممبر پارلیمنٹ سے ان کو گھر بھیجا ہے, مجھے بتائیے کانفیڈنس سے ان کو گھر بھیجا ہے. یہ آئین سے کھیل رہے تھے, آئین کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, یہ آئین کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اداروں کو لڑانے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا نہال ہاشمی صاحب, وہ کون سے ججز تھے جن کی فیملیز کا آپ گھیرا تنگ کرنا چاہتے تھے, پھر آپ کو نہل کیا گیا؟ آپ ہیں جو ججز کی فیملیز کو تھریٹ کرتے تھے معذرت سے. پوری قوم جانتی ہے آپ کے رویے کو. ایسی باتیں نہ کریں, آئین اور قانون کا باشن آپ جیسے لوگوں کو لگتا ہے معذرت سے. خاموش ہو جائے, دلیہ پہ بات نہ کریں. آپ لوگوں نے قدغن لگائی ہے صدلیہ ناصر شاہ صاحب لاسٹ کامنٹ اداروں پہ. اس لیے آپ نہ ایسی باتیں کیا کریں. ناصر شاہ صاحب, یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گی یا جلدی الیکشنز ہو جائیں گے؟ آپ نے ثاقب نثار کو اپنے ساتھ ملایا. ناصر شاہ صاحب جواب دیں. وکیپیڈیا کے اوپر جائیں, پاکستانیوں بھی وکیپیڈیا پہ جائیں. اگر نہال ہاشمی کے نام کے آگے رینونڈ کرمنل لکھو, جاؤ سارے وکیپیڈیا پہ اور چیک کریں. اب جب دن پورے ہو گئے تو اب یہ نئے ڈرامے کر رہے ہیں اور ان کو الیکشن میں کہیں جگہ نہیں ملے گی. آپ اس بات پر جلدی الیکشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر. ناصر شاہ صاحب, نہال ہاشمی صاحب اور عثمان ڈار, بہت بہت شکریہ آپ کی شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.